खुदावंद यसु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। क्रिसमस सीज़न है और आपको मेरी तरफ से और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब की तरफ से और फेथ टीवी की सारी टीम की तरफ से क्रिसमस और नए साल की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और मेरी दुआ है कि खुदा इस क्रिसमस सीज़न में आपको बरकत दे, आपकी परेशानियों को दूर करे, हर तरह से आपको ब्लेस करे और ये सीज़न आपके लिए बरकत का सबब हो। मेरे अजीज़ों, आज इस खूबसूरत मौका पर हम खुदा के कलाम में से चंद एक बातों को सीखेंगे। हम देखेंगे मजूसियों का किरदार और मजूसियों के मुतालिक हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर हरून परवेज साहब, जो कि ग्रेस चर्च में बतौर पासबान खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस खूबसूरत टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादम से सवालात के सिलसिले को शुरू करें और मजूसियों के मुतालिक सीखना शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब प्लीज़ आप दुआ करें। आए हम दुआ करें। बुजुर्ग खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू मेहरबान है, तू रहीम है, तू कद्दूस है। और इस मुबारक मंथ के लिए जो खुदा हमारी ज़िंदगियों में एक मर्तबा फिर आया है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस सारे मंथ में जब हम मसीह यस्सु के मुतालिक उसकी पैदाइश, उसके तजस्म, उसके ज़मीन पर आ जाने और जिस्म इख्तियार करने के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेहरबान खुदा, भी जब हम तेरे कलाम मुकद्दस में से इन बातों को सीखते हैं, तेरा पाक रूह हम सब की मदद करे ताकि हम इसकी और सच्चाइयों को जान सकें और मसीह के और ज़्यादा करीब हो सकें। हमारा दिल उसकी परस्तिश और इबादत के लिए और तैयार हो सके। और मेहरबान खुदा, तो इस प्रोग्राम के वसीला से, टीवी चैनल के वसीला से सुनने वालों और देखने वालों सबों को बरकत बख्शना और हम सबों को इन सब बातों को सीखने और जानने में मदद करना, मसीह यस्सु के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। क्रिसमस के मौका पर हम बहुत सारे पैगामात को सुनते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो हमें नज़र आते हैं, लेकिन आज जिस कैरेक्टर पर हम बात करने वाले हैं वो मजूसियों के ताल्लुक़ से है। और मजूसी जो हैं, हम अक्सर टैबलोज़ में भी उन्हें देखते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मजूसी कौन थे, उनका क्या किरदार रहा और कितना उन्होंने ट्रैवल किया, किस तौर पर वो खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुँचे। लेकिन इससे पहले मैं सवालात के सिलसिले को शुरू करूँ, मैं इस हवाले को आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। सो हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई पाक इंजील, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से हम 12वीं आयत तक देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा।
اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری رات سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ہو۔ پادری صاحب، سب سے پہلا سوال جو میں اس سارے ٹیکسٹ میں سے آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجوسی کون تھے، اور مجوسیوں کے بارے میں یہودیوں کا کیا کانسیپٹ تھا، یعنی وہ کس نظر سے مجوسیوں کو دیکھتے تھے؟ تھینک یو۔ اس کرسمس کے موقع پر جب ہم اس پیسج کو دیکھ رہے ہیں، اور آمد کا یہ موسم ہے اور آمد کا یہ مہینہ ہے، اور اس میں بہت سارے یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق سوالات ہیں، بہت سارے ایسے کویسچنز ہیں جن پر ہم غور کرتے ہیں، اور جن کو جاننے سے، ان کے آنسر سے ہمارا ایمان، ہماری دل کے اندر مسیح کی عزت، اس کی ورشپ اور بہت ساری چیزیں عروج پکڑتی ہیں۔ مجوسیوں کے تعلق سے ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مجوسی جن کے متعلق ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور کئی ڈرامہ ایکٹنگ میں آپ نے مجوسیوں کو دیکھا جس میں 3 مجوسیوں کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے، اور بچپن سے ہم سب یہ 3 مجوسیوں کے متعلق پڑھتے، سنتے اور دیکھتے آئے۔ لیکن بائبل مقدس، متی رسول یہ لکھتے ہیں کہ وہ کئی مجوسی تھے، اور کئی مجوسی اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، لیکن ان میں سے 3 پرومیننٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ تینوں کے پاس وہ ڈیوائن گفٹس موجود تھے جو ڈیوائن کنگشپ کو، ڈیوائن پریسٹنس کو، اور ڈیوائنلی مسیح یسوع کے مرنے اور اس کے جی اٹھنے کا پیغام دیتے تھے۔ اس لیے 3 بادشاہ یا 3 مجوسی اس لیے پرومیننٹ ہوئے کیونکہ ان کے تینوں کے پاس وہ گفٹس تھے جو الہی پلان کا اظہار کرتے تھے۔ نمبر 2، مجوسی گنتی کی کتاب، اس کا 24واں باب، اگر آپ اس کو سٹڈی کریں تو وہاں پر گنتی 24ویں باب کی 17 آیت، یسایہ 60 باب اور اس کی 3 آیت، یرمیہ 29 باب اور اس کی 13 آیت، اگر آپ ان کو سٹڈی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مجوسی جو ہیں وہ جادوگر تھے، وہ ماہر فلکیات تھے، وہ علم نجوم کا علم رکھتے تھے، اور بہت سارے کئی طرح کی جو تعلیمات ہیں ان کو انہوں نے سٹڈی کر رکھا تھا۔ اور اس وجہ سے جب آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں گے تو تینوں کام خدا کی شریعت کے خلاف تھے، اور یہودی بنی اسرائیلی لوگ انہیں منفی مفہوم کے ساتھ دیکھتے تھے، وہ ان سے نفرت کرتے تھے، and they never expect کہ کبھی بھی خدا ان سے کلام کرے گا، یا خدا انہیں بچائے گا، یا خدا کبھی انہیں اپنی بادشاہی کا حصہ بنائے گا۔ تو ان کی نگاہ میں ان کا مفہوم بہت ہی ویک مفہوم تھا، بہت ویک کنسیپٹ تھا۔ لیکن جب ہم اس سارے پیسج کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کی آمد کا، اس کی پیدائش کا انویٹیشن، برتھ ڈے کارڈ کسی اور کو نہیں بلکہ مجوسیوں کے ہاتھ میں تھمایا۔ مجوسیوں کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ایک ستارہ مقرر کیا جو انہیں گائیڈ کرے، جو انہیں لیڈ کرے، اور وہ وہاں پر انہیں لے جائے جہاں مسیح یسوع موجود ہے۔ کسی نے کہا
کہ بہترین پرستش کا آغاز دل کی نجات سے ہوتا ہے، دل کی چاہت سے ہوتا ہے، دل سے کسی کو پانے سے شروع ہوتا ہے۔ اور جب انہوں نے دل سے مسیح کو پانے کے لیے جستجو کی، اس ستارے نے، اس روشنی نے ان کی رہنمائی کی، اور خدا نے وہ روشنی پروائیڈ کی۔ اسی لیے زبور نویس بھی کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اگر کوئی مسیح تک آنا چاہے تو وہ ان تاریکیوں میں اس روشنی کو چمکاتا ہے تاکہ وہ شخص مسیح تک پہنچ جائے۔ مجوسی بھی مسیح تک پہنچے اور انہوں نے آ کر اس سے سجدہ کیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ شاید کرسمس کی خوشیوں سے اس وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ دل سے مسیح سے محروم ہیں۔ ان کی زندگیوں میں مسیح کو جاننے، مسیح کو دیکھنے اور اسے سجدہ اور پرستش کرنے کی کوئی چاہت نہیں۔ کرسمس سیلیبریشن یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے بنائے ہوئے مشاغل اور دنیا کے بنائے ہوئے طریقوں سے اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں، بلکہ کرسمس یہ ہے کہ جس طرح سے مجوسیوں نے مسیح کی تحقیق کی، اسے جانا، اسے پہچانا اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ یہ بابل کی اسیری میں دانیل نبی کے وقت میں جو تمہار لکھے گئے، جو صحائف وہاں پر موجود تھے، زکریا کا صحیفہ اور دوسرے صحائف جن میں مسیح یسوع کی بابت لکھا تھا، انہوں نے اس کی تحقیق کی، انہوں نے اس کے متعلق پڑھا، انہوں نے اس کی جستجو کی، انہوں نے اس کے متعلق دیکھنے اور سننے اور پانے کے لیے اپنے اندر خواہش کو جو ہے وہ جوش اور عروج بخشا، اور یہی خواہش انہیں مسیح یسوع تک لے گئی۔ Praise God. ایک بات یاد رکھیے، یہ صرف پہلی آمد تھی، لیکن دوسری آمد کے لیے بھی میں آپ کو چیلنج دینا چاہوں گا۔ وہی تمام لوگ جو آج مسیح یسوع کو متعلق پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، اس سے سجدہ کرتے ہیں، اس کے متعلق جانتے ہیں، اسے ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی دوسری آمد کے منتظر ہوں گے، وہ بھی ان مجوسیوں کی طرح مسیح کی ابدی بادشاہی کا حصہ ہوں گے۔ Praise God. Praise God. So learn about Jesus. Yes. سرچ اباؤٹ کرائسٹ۔ یہ علم، دنیا کا علم شاید زندگی نہیں دے سکتا، لیکن جتنا آپ مسیح کو جانیں گے یہ آپ کو زندگی دے گا اور ابدی زندگی دے گا اور آپ کو ابدی بادشاہی میں داخل کرے گا۔ مجوسیوں کی ایفرٹ 3-4 منتھ مسلسل سفر کرنے میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے 16,000 کلومیٹر کا سفر 3-4 منتھ میں جو ہے وہ اسے کور کیا۔ ایک لمبا سفر ہے، آپ کی زندگی کا بھی ایک لمبا سفر ہے، لیکن ڈائریکشن کس طرف ہے؟ نو یور ڈائریکشن، کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ دنیا کی راہوں کی انتہا پر موت ہے، لیکن ایسی بھی راہ ہے جس کی انتہا پر زندگی ہے، آمین آمین۔ اور وہ یسوع مسیح ہے۔ Praise God. یہ مجوسی وہاں تک پہنچے اور انہوں نے یسوع کو دیکھا، اور فی الحقیقت یسوع نے انہیں زندگی بخشی اور ابدی زندگی بخشی، کیونکہ یہ صحائف کو پڑھ کر جان چکے تھے کہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ غیر معمولی شخصیت ہے، وہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ غیر معمولی شخصیت ہے، اور جسے وہ دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ سو ناظرین، بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور ہم نے ان کے وسیلہ سے جانا ہے کہ یہودیوں کا مجوسیوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ تھا، اور مجوسی در حقیقت کون لوگ تھے اور کس طور پر خدا نے انہیں رہنمائی بخشی۔ خدا ہم میں سے بھی ہر ایک کو اپنی رہنمائی میں چلنے کی توفیق بخشے۔ پادری صاحب، میں جو نیکسٹ کویسچن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عام طور پر تو رات کو ہی سٹارز نظر آتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں اس دور کی بات کریں تو رات کو ٹریول کرنا مشکل تھا۔ اب سٹار دن کو نظر نہیں آتا، لیکن ٹریول دن کے وقت ہو سکتا ہے، تو کس طرح وہ ستارے کی رہنمائی میں اس جگہ تک پہنچے، یا ستارہ جو ہے جب دن کو دکھائی نہیں دیتا تھا اس وقت وہ سٹار کی رہنمائی کیسے لیتے تھے؟ تھینک یو، بڑا اچھا سوال، مجھے بڑا اچھا لگا۔ یہ ستارہ جس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ستارہ جو ہے وہ دکھائی دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ستارے کی رہنمائی میں یا اس ستارے کو دیکھتے فالو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ جی۔ اب مجوسی چونکہ ماہر علم فلکیات تھے اور تمام تر سٹارز کے متعلق انہوں نے خاصا ریسرچ کر رکھا تھا،
اور انہیں اس بات کا اشارہ موجود تھا کہ ایسے بڑی شخصیات کی زندگی، یعنی بڑی غیر معمولی شخصیات، جب کوئی غیر معمولی شخصیت جنم لیتی ہے تو اس کے لیے آسمان پر کوئی سٹار جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کے متعلق اور بھی کئی چیزیں ہیں، کئی کہانیاں یا کسی اور طرح سے ہمیں تالمود میں یہ ملتا ہے کہ ابراہیم کی پیدائش پر بھی ایک ستارہ نظر آیا تھا، داؤد کا سٹار ہے، اور اس کے بعد ہم اس سٹار کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ اس ستارے کو دیکھتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ میں نے اس کے اوپر آرٹیکلز کو پڑھا، ٹیم کیلر اور جو ہے آر کے کینڈل اور دوسرے کوئی اسکالرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ ارلی مارننگ نظر آتا تھا، یعنی جس وقت صبح چڑھ رہی ہوتی تھی اور اندھیرا جا رہا ہوتا تھا اس وقت یہ ستارہ نظر آتا تھا۔ جب کبھی وہ رستے سے بھٹکتے تھے، جب کبھی وہ رستے کی ڈائریکشن کھو دیتے تھے، اس وقت یہ ستارہ ارلی مارننگ نظر آتا اور انہیں رائٹ ڈائریکشن میں گائیڈ کرتا۔ اور یہ ستارہ محض ان کے لیے نہیں تھا، یہ ستارہ صرف ان کے لیے نہیں تھا کہ انہیں گائیڈ کرتا، یہ ستارہ اس مسیح کا تھا جو مسیح پر جا کر چمکا۔ یہ ستارہ انہیں یسوع مسیح تک لے گیا۔ آج بھی ہم میں سے کئی سٹارز ہیں، آپ بھی خدا کی نگاہ میں ایک سٹار کی طرح ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ایماندار جو ہیں وہ سٹار کی طرح ہیں، لیکن اس گلیکسی میں کئی طرح کے سٹارز ہیں، اور ایک ایسا سٹار بھی ہے جسے بلیک ہول سٹار کہتے ہیں، جو دوسرے ستاروں کو کھا جاتا ہے۔ شاید ہم وہ تو نہیں ہیں جو دوسرے ستاروں کو کھا جاتا ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈز، اس سٹار نے جو ارلی مارننگ نظر آتا تھا، اور جب ہم اس کو مزید غور سے پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے کہ وہ صبح کا ستارہ ہے، جو روشنی دیتا ہے، جو گائیڈ کرتا ہے، جو مدد کرتا ہے، جو مسیح کی بادشاہی میں لے جاتا ہے، مسیح کے پاس لے جاتا ہے۔ آج آپ کس سٹار کے پیچھے چل رہے ہیں؟ There is a star of darkness اور a star of light۔ آپ کس سٹار کے پیچھے ہیں؟ بلیک ہول کے پیچھے ہیں جو ساری چیزوں کو کھا جاتا اور گم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یا آپ اس سٹار کے پیچھے ہیں جو زندگی دیتا ہے، لائٹ دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے؟ اس ستارے نے ان کی مدد کی، اور آخر کار یہ انہیں وہاں پر لے آیا جہاں پر یسوع مسیح موجود تھا۔ لیکن وہاں پر ایک مرتبہ پھر اس سٹی میں داخل ہوتے ہی ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ ایکچول یسوع مسیح کہاں پر ہے۔ تو یہ ستارہ پھر وہاں پر بڑی تیز لائٹ سے چمکتا ہے اور غیر معمولی روشنی دیتا ہے، اور اس وقت لکھا ہے کہ مجوسیوں نے اس سٹار کو دوبارہ دیکھا، اور وہ سٹار انہیں گلیوں میں سے لے جاتا ہوا ایگزیکٹ وہاں پر ٹھہر گیا جہاں پر یسوع مسیح چرنی میں موجود تھے، اور یہ وہاں جا کر یہ ابہام ختم ہو گیا کہ یہ ستارہ ہمارا نہیں ہے، یہ ستارہ کسی دوسرے بادشاہ کا نہیں ہے، یہ ستارہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے، یہ ستارہ ہیومینٹی کے لیے نہیں ہے، یہ ستارہ مسیح یسوع کے لیے ہے، بادشاہ کے لیے ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے ہے، اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ناظرین، خدا کے خادم نے ہمیں سٹار کے تعلق سے جو حقائق ہیں وہ واضح کیے ہیں۔ میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جب سٹار انہیں گائیڈ کر رہا تھا، لیڈ کر رہا تھا، تو پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کون سی چیز ہے جو انہیں کنفیوز کر رہی تھی، یا کنفیوژن کہاں پر تھی جب سٹار انہیں گائیڈ کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے، تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ جی، یہ کویسچن ہیرودیس کے سامنے ہوا ہے، اور وہ ہیرودیس بادشاہ کے سامنے ہے۔ آج اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو آج بھی ہم دو بادشاہوں اور بادشاہیوں کے درمیان، جی، مجھے مجوسی دو طرح کے بادشاہوں میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہیرودیس بادشاہ ہے جسے وہ دیکھتے ہیں فرسٹ اپیرنس میں، بڑا شاندار محل ہے، اس کے وزراء ہیں، فوج ہے،
اس کا بڑا پروٹوکول ہے اور وہ اس کے پاس پہنچے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ تو دو طرح کی بادشاہیاں آج بھی اس کائنات میں، اس یونیورس میں رول کر رہی ہیں، اور ان دو بادشاہیوں میں آج کے لوگ بھی اسی طرح پھنسے ہوئے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ who is a real king، اصل میں جو حقیقی بادشاہ ہے وہ کون ہے۔ انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ وہ شہزادہ کہاں، جی، کیونکہ بادشاہوں کے گھر میں شہزادے پیدا ہوتے ہیں اور بادشاہ بنائے جاتے ہیں، بادشاہ پیدا نہیں کبھی ہوتا۔ اور ان کا جو سوال ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ میں جب اس کو سٹڈی کر رہا تھا تو میں نے اس پر غور کیا کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ وہ شہزادہ کہاں پر، جی، کیونکہ شہزادے بادشاہوں کے گھر پیدا ہوتے، انہیں تعلیم دی جاتی، انہیں سکھایا جاتا، اور پھر جب تک پہلا بادشاہ تخت سے ہٹ نہیں جاتا اس وقت تک وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ کہاں ہے تو ہیرودیس بیکمس الرٹ، کہ انہوں نے کہا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جو میرے علاوہ آ گیا، کیونکہ ہیرودیس نے جو بادشاہی اختیار کی تھی، جو بادشاہی اس کے پاس تھی، وہ بادشاہی اس نے بڑی مشکل سے لی تھی اور بڑی مشکل سے اسے قائم کر رکھا تھا۔ اس میں اس نے کئی طرح کے قتل کیے، اس کے ہاتھوں پر اس کے عزیزوں کا خون تھا، اس کے ہاتھوں پر اس کے بچوں کا خون تھا، اس کے ہاتھوں پر کئی اور لوگوں کا خون تھا، باغیوں کا خون تھا، اور طرح کا، اور اس نے یہ لوگوں کی حمایت حاصل کر کے یہ بادشاہی لی تھی۔ اس نے لوگوں کو پیسہ دے کر بھی شاید یہ بادشاہی لی تھی۔ اس نے رومنس حکومت کو خوش کر کے، بے دین حکومت کو خوش کر کے شاید یہ پوزیشن حاصل کی تھی۔ اب اس کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ ایک اور بادشاہ آ گیا ہے تو ہی بیکمس الرٹ، اور اس نے اس بات پر شاید ایک دم اس کو شوق لگا ہوگا کہ ایسا کون سا بادشاہ آ گیا ہے۔ لیکن یہودیوں نے اس بچے کے متعلق نہیں بلکہ اس بادشاہ کے لیے بات کی تھی جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، جو ہمیں پرانے عہد نامے میں نادیدنا یعنی نادیدنی بادشاہ نظر آتا ہے، جس کے لیے بنی اسرائیل ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جو فزیکل ہو، جو ہمیں نظر آئے، جو ہم پر رول کرے، جو ہمارے آگے آگے چلے۔ اور خدا کی بادشاہی کو ریجیکٹ کر کے انہوں نے انسانی بادشاہی چاہی، اور انسانی بادشاہوں میں دو بادشاہ سوائے دو بادشاہ یا تین بادشاہوں کے علاوہ باقی سب شریر تھے، سب انہیں دکھ دیا، سب انہیں اسیری میں لے گئے، سب شکست کھا گئے، سب انہیں مایوس کیا۔ کوئی ان کے لیے زندگی کا وسیلہ نہ بنا، کوئی ان کے لیے خوشحالی کا وسیلہ نہ بنا۔ وہی خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ، نظر نہ آنے والا خدا، نظر نہ آنے والا بادشاہ اب زمین پر مجسم ہو کر آتا ہے۔ اور مجوسی اس بات کو سٹڈی کرتے ہوئے ان صحائف میں سے جان چکے تھے کہ یہ بادشاہ جو اب آیا ہے یہ اب پیدا نہیں ہوا ہے، یہ الیکٹ نہیں کیا گیا ہے، یہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا ہے، یہ سلیکٹ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ آسمان سے ہے، اور یہ صرف اس زمین پر بادشاہی نہیں بلکہ آسمان کا بھی بادشاہ ہے، زمین کا بھی بادشاہ ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور ایک وقت آئے گا جب دنیا کے تمام بادشاہ جو ایک چھوٹے چھوٹے ملکوں پر، پوری اس یونیورس پر، مختلف ملکوں پر اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، جب وہ حقیقی بادشاہ آئے گا، مکاشفہ کتاب بتاتی ہے کہ لکھا ہے کہ اس کی ران پر لکھا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ، اور دنیا کے تمام بادشاہ اپنے تاج اس کے قدموں میں رکھ دیں گے اور یہ اقرار کریں گے کہ ایک ہی بادشاہ ہے، اور وہ یسوع بادشاہ ہے جو زمین و آسمان کا اور کائنات کا بادشاہ ہے، کیونکہ سب چیزیں اسی کے لیے اور اسی کے وسیلہ سے بنی ہے، اور اس لیے وہ ساری چیزوں پر حاکم اور بادشاہ ہے۔ اور انہوں نے اس سوال کو بالکل درست کیا کہ وہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے
اس سوال کا بھی جواب دیا. ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جو تحائف مجوسی لے کر آئے تھے ان کے بارے میں آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ اور ایک اور بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بڑے لوگ آپس میں ملتے تھے، کنگز آپس میں ملتے تھے، اور یہ جو مجوسی ہیں یہ بھی دانشور لوگ تھے، علم نجوم کے ماہر تھے، علم ریاضی کے بھی یہ ماہر تھے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، اور یہ لائک کنگز یہ بھی بادشاہوں کی طرح تھے. تو جب یہ ہیرودیس کے پاس گئے اس کو انہوں نے کیوں تحائف نہیں دیے؟ حالانکہ بہت سارے تحائف ان کے پاس تھے اور کئی مجوسی تھے، اس کو بھی یہ تحفے دے سکتے تھے. انہوں نے ہیرودیس کو تحفے نہیں دیے اور انہوں نے یسوع مسیح کو تحفے پیش کیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہاں پر ہول سٹوری جو ہے یہاں پر آ کر ایک دم رخ بدلتی ہے، کلائمیکس عروج پر چلا جاتا ہے. اب دیکھیں بادشاہ کو ملنے بادشاہ آئے ہیں اینڈ دے کم ود گفٹس، اور یہ بڑے قیمتی گفٹس، جی معمولی گفٹس نہیں، کیونکہ ان گفٹس کے پیچھے ان کا ریسپانس موجود ہے. صرف گفٹس نہیں، ان کا ریسپانس موجود ہے. اور ریسپانس کیا ہے؟ وہ اس کی ورشپ کرنے کے بعد یہ تحائف دینے آئے. یعنی گفٹس کے بیہائنڈ مسیح یسوع کی الوہیت، اس کی پہچان، اسے سجدہ کرنا اور ورشپ کرنے جیسے احساسات اور دلچسپی اور یہ محرکات موجود ہیں جو انہیں لے کر آئے ہیں. نمبر سیکنڈ، اس کے پیچھے ٹائم ہے، اوبیڈینس ہے، ڈپینڈنس ہے اور ڈیووشن ان گفٹس کے پیچھے. ونڈرفل. اور وہ یہ گفٹس کبھی بھی اس بادشاہ کو نہیں دینا چاہیں گے جس بادشاہ کے تعلق سے تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو لوگوں نے بھلا دیا، کیونکہ اس بادشاہ کے ہاتھوں پر خون تھا. انہیں اس نے تلوار کی نوک پر اپنی بادشاہی کو قائم کیے ہوئے تھا، اور وہ بادشاہ جس کو لوگوں نے گھمنڈی، مغرور اور ایک ایسا بے رحم بادشاہ کے طور پر جانا، اور تاریخ نے اسے جو ہے صفوں کی سیاہی میں قید کر کے بھلا دیا. لیکن وہیں پر وہ اس بادشاہ کے لیے گفٹ لائے ہیں جو حقیقی ہے، جو حلیم ہے، جو پیار کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے. اب میں جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو وہ اس کے پیچھے کافی چیزیں موجود ہیں. اور جب ہیرودیس نے یہ دیکھا کہ یہ اس کے سامنے سے تحائف لے گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اسے انتہائی غصہ اور ٹھیس پہنچی، جس کے نتیجے میں اس نے 2 سال تک کے بچوں کا قتل کروایا. اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو 2 لیڈرز کے آنے پر بچے قتل ہوئے، خون بہا. ایک موسیٰ جو شریعت لے کر آئے، اور دوسرے مسیح یسوع جو فضل لے کر آئے. اور اس طرح سے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وہ تحائف جو وہ مجوسیوں کے ہاتھ میں تھے، وہ اس کی ڈیوائن آئیڈینٹی کو پیش کرتے تھے کہ وہ ایک بادشاہ ہے جو آج ایک چھوٹے جسم میں جو ظاہر ہوا ہے، وہ ایک محض بچہ نہیں ہے. وہ باڈی جو ہے پروسیس کے حساب سے چھوٹی ہے، لیکن جس نے اس باڈی کو اوڑھ رکھا ہے، اس کی ذات اور اس کی شان بہت بڑی ہے. آمین آمین. اس کی پیدائش یونیک ہے. کسی نے کہا what is the uniqueness in Christianity؟ ایک اسکالر نے کہا اس کی یونیکنس یہ ہے کہ وہ کمواری سے پیدا ہوا ہے. اس کی یونیکنس یہ ہے کہ انسانی گناہ کا اثر اور اس کا کنٹرول اس باڈی پر نہیں. اس کی یونیکنس یہ ہے کہ وہ چرنی میں ہے. اس کی یونیکنس یہ ہے کہ آسمان کے فرشتے ورشپ کرتے ہوئے زمین پر آ گئے ہیں. اس کی یونیکنس یہ ہے کہ چرواہے اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. اس کی یونیکنس یہ ہے کہ مجوسی اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. اس کی یونیکنس یہ ہے کہ اس کی پیدائش کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ کئی ہزار سالوں پر مشتمل ہیں. اس کی یونیکنس یہ ہے کہ اس کا جینا
मुख्तलिफ है, उसकी यूनिकनेस ये है कि वो गुनाह से मुबर्रा है, उसकी यूनिकनेस ये है कि उसकी ज़ात में कोई गुनाह नहीं है, उसकी यूनिकनेस ये है कि उसकी मौत फ़र्क है, उसकी यूनिकनेस ये है कि वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। और सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है कि यरूशलेम में उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। तो मसीहत में कई यूनिकनेस, क्राइस्ट इज अ यूनिक पर्सनालिटी, उसकी जात में उस जैसा इस सारे एटमॉस्फेयर में, इस सारे पैसेज में हमें कोई भी नहीं मिलता। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बादशाह के मुतल्लिक और उस बादशाह के जो मुतल्लिक हैं वो महरकात फ़र्क हैं, बादशाहियाँ फ़र्क हैं, उनके लेगसी फ़र्क है। और हेरोदिस भुला दिया गया, हेरोदिस किसी को इम्पैक्ट नहीं कर पाया, और यीशु मसीह की शख्सियत वो जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदा है, जो मुजस्सम हुआ है, वो 2000 साल से जिंदगियों को इम्पैक्ट कर रहा है। Praise God. और आज भी लोग Hallelujah. उसके मुतालिक पढ़कर बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। और आज भी उसकी शख्सियत इंसानों को माफ़ करने पर, कबूल करने पर, प्यार करने पर, हमदर्दी करने पर उभार देती है, क्योंकि मसीह यीशु ने हमारी मोहब्बत में हमारे लिए और हमें माफ़ करने के लिए, हमें गुनाहों से निजात दिलाने के लिए तजस्सुम इख्तियार किया, मुजस्सम हो गया, ज़मीन पर आ गया। और क्रिश्चियनिटी का पैगाम माफ़ी का पैगाम है। क्रिश्चियनिटी का पैगाम जो है वो कबूल करने का पैगाम है। क्रिश्चियनिटी का पैगाम का बदला लेना नहीं, माफ़ करना है, एक्सेप्ट करना है, खुशी मनाना है, सेलिब्रेशन है, क्योंकि मसीह यीशु ज़मीन पर आया और मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। और लास्ट पर ये बादशाह, जिस तरह हेरोदिस ये डिमांड करता था कि उसे तहाइफ दिए जाएं और वो बेहतरीन जो लाए थे वो उसे दिया जाए, आज मसीह यीशु बादशाह आपसे भी ये तवक्का करता है कि इस क्रिसमस पर आप उसके लिए क्या बेस्ट लाते। और आपका सबसे बेस्ट जो है वो ये है कि आप इकरार करें, तौबा करें, गुनाहों की माफ़ी पाएं और अपनी वर्शिप, अपनी इबादत, अपना सजदा और उसे जानना और उसके पीछे चलने का गिफ्ट लेकर उसके कदमों में आए। और जो कोई मसीह यीशु के पास आया है, जो मसीह यीशु के पीछे चला है, वो हमेशा ज़िंदगी पाता है और अब्दी ज़िंदगी पाता है। और मसीह यीशु के साथ चलते रहने से वो अब्दी बादशाही का हिस्सा बनता है, जहाँ पर ये लिखा मिलेगा कि वो हम उसकी ममलिकत के लोग और वो हमारा बादशाह है और वो हमारा अच्छा चरवाहा है और हम उसकी चिरागाह की भेड़ें हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। बड़ा खूबसूरत पैगाम, और मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन आज के सारे स्टडी के वसीला से और सारी तालीम के वसीला से, मजूसियों के कैरेक्टर में से जो बातें हमने सीखी हैं उसके वसीला से आपने बरकत पाई है और बहुत सारे हक़ाइक़ को आपने जाना है। सो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पादरी साहब, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए, इस खूबसूरत टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत के साथ इस्तेमाल करें। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।